तवारीख की पहली किताब 17वां बाब। और जब दाऊद अपने महल में रहने लगा तो उसने नातन नबी से कहा, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, पर खुदावंद के अहद का संदूक खैमे में है। नातन ने दाऊद से कहा कि जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और उसी रात ऐसा हुआ कि खुदा का कलाम नातन पर नाजिल हुआ कि जाकर मेरे बंदे दाऊद से कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू मेरे रहने के लिए घर ना बनाना, क्योंकि जब से मैं बनी इसराइल को निकाल लाया आज के दिन तक मैंने किसी घर में सुकूनत नहीं की, बल्कि खैमा बखैमा और मस्कन पर मस्कन फिरता रहा हूँ। उन जगहों में जहाँ जहाँ मैं सारे इसराइल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने इसराइली काजियों में से जिनको मैंने हुक्म किया था कि मेरे लोगों की गलाबानी करे, किसी से एक हरफ भी कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनाया? बस तू मेरे बंदे दाऊद से यूं कहना कि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़ साले में से, जब तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलता था, लिया, ताकि तू मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो। और जहां कहीं तू गया मैं तेरे साथ रहा और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला है। और मैं रूए ज़मीन के बड़े बड़े आदमियों के नाम की मानिंद तेरा नाम कर दूंगा, और मैं अपनी कौम इसराइल के लिए एक जगह ठहराऊंगा और उनको कायम कर दूंगा, ताकि अपनी जगह बसे रहें और फिर हटाए ना जाएं, और ना शरारत के फर्जंद फिर उनको दुख देने पाएंगे, जैसा शुरू में हुआ। और उस वक्त भी जब मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इसराइल पर काजी मुकर्रर हूं और मैं तेरे सब दुश्मनों को मगलूब करूंगा, माँ सिवा इसके मैं तुझे बताता हूं कि खुदावंद तेरे लिए एक घर बनाएगा। और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे ताकि तू अपने बाप दादा के साथ मिल जाने को चला जाए, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को तेरे बेटों में से बर्पा करूंगा और उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वो मेरे लिए घर बनाएगा और मैं उसका तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा, और मैं अपनी शफकत उस पर से नहीं हटाऊंगा, जैसे मैंने उस पर से जो तुझसे पहले था हटा ली, बल्कि मैं उसको अपने घर में और अपनी मुमलिकत में अबद तक कायम रखूंगा और उसका तख्त अबद तक साबित रहेगा। सो नातिन ने इन सब बातों और इस सारी रोया के मुताबिक ऐसा ही दाऊद से कहा। तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के हुजूर बैठा और कहने लगा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझको यहाँ तक पहुँचाया? और ये है खुदा, तेरी नज़र में छोटी बात थी, बल्कि तूने तो अपने बंदे के घर के हक में आइंदा बहुत दिनों तक का जिक्र किया है। और तूने है खुदावंद खुदा मुझे ऐसा माना कि गोया मैं बड़ी मंजिलत वाला आदमी हूँ। भला दाऊद तुझसे उस इकराम की निस्बत जो तेरे खादिम का हुआ और क्या कहे, क्योंकि तू अपने बंदे को जानता है। ऐ खुदावंद, तूने अपने बंदे की खातिर अपनी ही मर्जी से इन बड़े बड़े कामों को जाहिर करने के लिए इतनी बड़ी बात की। ऐ खुदावंद, कोई तेरी मानिंद नहीं, और तेरे सिवा जिसे हमने अपने कानों से सुना है और कोई खुदा नहीं। और रूए ज़मीन पर तेरी कौम इसराइल की तरह और कौन सी कौम है जिसे खुदा ने जाकर अपनी उम्मत बनाने को आप छुड़ाया, ताकि तू अपनी उम्मत के सामने से, जिसे तूने मिस्र से खलासी बख्शी, कौमों को दूर करके बड़े और मुहीब कामों से अपना नाम करे। क्योंकि तूने अपनी कौम इसराइल को हमेशा के लिए अपनी कौम ठहराया है, और तू आप है खुदावंद उनका खुदा हुआ है। और अब है खुदावंद वो बात जो तूने अपने बंदे के हक में और उसके घराने के हक में फरमाई अब तक साबित रहे, और जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और तेरा नाम अब तक कायम और बुजुर्ग हो, ताकि कहा जाए कि रब्बुल अफवाज इसराइल का खुदा है, बल्कि वो इसराइल ही के लिए खुदा है। और तेरे बंदे दाऊद का घराना तेरे हुजूर कायम रहे, क्योंकि तूने ऐ मेरे खुदा अपने बंदे पर जाहिर किया है कि तू उसके लिए एक घर बनाएगा। सो तेरे बंदे को तेरे हुजूर दुआ करने का हौसला हुआ।
اور اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے اپنے بندے سے اس بھلائی کا وعدہ کیا، اور تجھے پسند آیا کہ تو اپنے بندے کے گھرانے کو برکت بخشے تاکہ وہ ابد تک تیرے حضور پائیدار رہے، کیونکہ تو ہے خداوند برکت دے چکا ہے، سو وہ ابد تک مبارک ہے۔ تواریخ کی پہلی کتاب 18واں باب۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ داؤد نے فلسطینیوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا، اور جات کو اس کے قصبوں سمیت فلسطینیوں کے ہاتھ سے لے لیا، اور اس نے مواب کو مارا، اور موابی داؤد کے مطیع ہو گئے اور ہدیے لائے، اور داؤد نے زوبا کے بادشاہ ہددزر کو بھی جب وہ اپنی سلطنت دریائے فرات تک قائم کرنے گیا حمات میں مار لیا، اور داؤد نے اس سے 1000 رتھ اور 7000 سوار اور 20,000 پیادے لے لیے، اور اس نے رتھوں کے سب گھوڑوں کی کونچیں کٹوا دیں، پر ان میں سے 100 رتھوں کے لیے گھوڑے بچا لیے۔ اور جب دمشق کے آرامی زوبا کے بادشاہ ہددزر کی مدد کرنے کو آئے تو داؤد نے آرامیوں میں سے 22,000 آدمی قتل کیے۔ تب داؤد نے دمشق کے آرام میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں، اور آرامی داؤد کے مطیع ہو گئے اور ہدیے لائے، اور جہاں کہیں داؤد جاتا خداوند اسے فتح بخشتا تھا۔ اور داؤد ہددزر کے نوکروں کی سونے کی ڈھالیں لے کر ان کو یروشلم میں لایا، اور ہددزر کے شہروں تبخت اور کون سے داؤد بہت سا پیتل لایا، جس سے سلیمان نے پیتل کا بڑا حوض اور ستون اور پیتل کے برتن بنائے۔ اور جب حمات کے بادشاہ تو نے سنا کہ داؤد نے زوبا کے بادشاہ ہددزر کا سارا لشکر مار لیا، تو اس نے اپنے بیٹے ہدورام کو داؤد بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ اسے سلام کرے اور مبارکباد دے، اس لیے کہ اس نے جنگ کر کے ہددزر کو مارا، کیونکہ ہددزر تو اسے لڑا کرتا تھا، اور ہر طرح کے سونے اور چاندی اور پیتل کے برتن اس کے ساتھ تھے۔ ان کو بھی داؤد بادشاہ نے اس چاندی اور سونے کے ساتھ جو اس نے اور سب قوموں یعنی ادوم اور مواب اور بنی امون اور فلسطینیوں اور امالیک سے لیا تھا خداوند کو نذر کیا۔ اور ابیشے بن زرویا نے وادی شور میں 18,000 ادومیوں کو مارا، اور اس نے ادوم میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں، اور سب ادومی داؤد کے مطیع ہو گئے، اور جہاں کہیں داؤد جاتا خداوند اسے فتح بخشتا تھا۔ سو داؤد سارے اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اپنی ساری رعیت کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اور یوآب بن زرویا لشکر کا سردار تھا، اور یہوشافط بن اخیلود مورخ تھا، اور صدوق بن اخیتوب اور ابی ملک بن ابیاتر کاہن تھے، اور شوشا منشی تھا، اور بنایا بن یہویدا کریتیوں اور فلیتیوں پر تھا، اور داؤد کے بیٹے بادشاہ کے خاص مصاحب تھے۔ تواریخ کی پہلی کتاب 19واں باب۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس مر گیا، اور اس کا بیٹا اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ تب داؤد نے کہا کہ میں ناحس کے بیٹے حنون کے ساتھ نیکی کروں گا، کیونکہ اس کے باپ نے میرے ساتھ نیکی کی۔ بس داؤد نے قاصد بھیجے تاکہ اس کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دیں۔ سو داؤد کے خادم بنی امون کے ملک میں حنون کے پاس آئے کہ اسے تسلی دے، پر بنی امون کے امیروں نے حنون سے کہا، کیا تیرا خیال ہے کہ داؤد تیرے باپ کی عزت کرتا ہے جو اس نے تیرے پاس تسلی دینے والے بھیجے ہیں؟ کیا اس کے خادم تیرے ملک کا حال دریافت کرنے اور اسے تباہ کرنے اور بھید لینے نہیں آئے ہیں؟ تب حنون نے داؤد کے خادموں کو پکڑا اور ان کی داڑھی مونچھیں منڈوا کر ان کی آدھی پوشاک ان کے سورینوں تک کٹوا ڈالی اور ان کو روانہ کر دیا۔ تب بازوں نے جا کر داؤد کو بتایا کہ ان آدمیوں سے کیسا سلوک کیا گیا۔ سو اس نے ان کے استقبال کو لوگ بھیجے، اس لیے کہ وہ نہایت شرماتے تھے، اور بادشاہ نے کہا کہ جب تک تمہاری داڑیاں نہ بڑھ جائیں یریحو میں ٹھہرے رہو، اس کے بعد لوٹ آنا۔ جب بنی امون نے دیکھا کہ وہ داؤد کے حضور نفرت انگیز ہو گئے ہیں، تو حنون اور بنی امون نے مسوپتامیہ اور آرام ماکہ اور زوبا سے رتھوں اور سواروں کو کرایہ کرنے کے لیے 1000 قنطار چاندی بھیجی۔ سو انہوں نے 32,000 رتھوں اور ماکہ کے بادشاہ اور اس کے لوگوں کو اپنے لیے کرایہ کر لیا، جو آ کر میدبا کے سامنے خیمہ زن ہو گئے، اور بنی امون اپنے اپنے شہر سے جمع ہوئے
اور لڑنے کو آئے۔ جب داؤد نے یہ سنا تو اس نے یوآب اور سورماؤں کے سارے لشکر کو بھیجا۔ تب بنی امون نے نکل کر شہر کے پھاٹک پر لڑائی کے لیے صف باندھی، اور وہ بادشاہ جو آئے تھے سو ان سے الگ میدان میں تھے۔ جب یوآب نے دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے لڑائی کے لیے صف بندھی ہے تو اس نے سب اسرائیل کے خاص لوگوں میں سے آدمی چن لیے اور آرامیوں کے مقابل ان کی صف آرائی کی، اور باقی لوگوں کو اپنے بھائی ابیشے کے سپرد کیا، اور انہوں نے بنی امون کے سامنے اپنی صف باندھی۔ اور اس نے کہا کہ اگر آرامی مجھ پر غالب آئیں تو تو میری کمک کرنا، اور اگر بنی امون تجھ پر غالب آئیں تو میں تیری کمک کروں گا۔ سو ہمت باندھو اور آؤ ہم اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں، اور خداوند جو کچھ اسے بھلا معلوم ہو کرے۔ پس یوآب اپنے لوگوں سمیت آرامیوں سے لڑنے کو آگے بڑھا، اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے۔ جب بنی امون نے آرامیوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے بھائی ابیشے کے سامنے سے بھاگ کر شہروں میں گھس گئے۔ تب یوآب یروشلم کو لوٹ آیا۔ جب آرامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے شکست کھائی تو انہوں نے قاصد بھیج کر دریائے فرات کے پار کے آرامیوں کو بلوایا، اور ہدد ازر کا سپہ سالار سوفک ان کا سردار تھا، اور اس کی خبر داؤد کو ملی۔ تب وہ سارے اسرائیل کو جمع کر کے یردن کے پار گیا اور ان کے قریب پہنچا اور ان کے مقابل صف باندھی۔ سو جب داؤد نے آرامیوں کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف باندھی تو وہ اس سے لڑے، اور آرامی اسرائیل کے سامنے سے بھاگے، اور داؤد نے آرامیوں کے 7,000 رتھوں کے سواروں اور 40,000 پیادوں کو مارا، اور لشکر کے سردار سوفک کو قتل کیا۔ جب ہدد ازر کے ملازموں نے دیکھا کہ وہ اسرائیل سے ہار گئے تو وہ داؤد سے صلح کر کے اس کے مطیع ہو گئے، اور آرامی بنی امون کی کمک پر پھر کبھی راضی نہ ہوئے۔ تواریخ کی پہلی کتاب 20واں باب۔ پھر نئے سال کے شروع میں جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، یوآب نے زبردست لشکر لے جا کر بنی امون کے ملک کو اجاڑ ڈالا اور آ کر ربا کو گھیر لیا، لیکن داؤد یروشلم میں رہ گیا تھا، اور یوآب نے ربا کو سر کر کے اسے ڈھا دیا، اور داؤد نے ان کے بادشاہ کے تاج کو اس کے سر پر سے اتار لیا، اور اس کا وزن 1 قنطار سونا پایا، اور اس میں بیش قیمت جواہر جڑے تھے۔ سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا، اور وہ اس شہر میں سے بہت سا لوٹ کا مال نکال لایا، اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر اروں اور لوہے کے ہینگوں اور کلہاڑوں سے کاٹا، اور داؤد نے بنی امون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا۔ تب داؤد اور سب لوگ یروشلم کو لوٹ آئے۔ اس کے بعد جزر میں فلسطینیوں سے جنگ ہوئی۔ تب حساتی سبکی نے صفی کو جو پہلوان کے بیٹوں میں سے ایک تھا قتل کیا، اور فلسطین مغلوب ہوئے، اور فلسطینیوں سے پھر جنگ ہوئی۔ تب یاور کے بیٹے الحنان نے جاتی جولیت کے بھائی لہمی کو، جس کے بھالے کی چھڑ جو لاہے کے 6 تیر کے برابر تھی، مار ڈالا۔ پھر جات میں ایک اور جنگ ہوئی جہاں ایک بڑا قداور آدمی تھا جس کے 24 انگلیاں یعنی ہاتھوں میں 6 اور پاؤں میں 6 تھیں، اور وہ بھی اسی پہلوان کا بیٹا تھا۔ جب اس نے اسرائیل کی فضیحت کی تو داؤد کے بھائی سمئی کے بیٹے یونتن نے اس کو مار ڈالا۔ یہ جات میں اسی پہلوان سے پیدا ہوئے تھے، اور داؤد اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔